जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं, उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को अपने साथ लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं और आपको ये बताते चलें कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर कि सियासी सिचुएशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, और आपको ये बताते चलें कि इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट, मैं चाहता हूँ पहले उनका तारुफ करवा दिया जाए, फिर इस पर बात करते हैं और इस पर मुख्तलिफ चीज़ें जो इशू अभी चल रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर बात होगी। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा जनाब जाहिद चौधरी हैं, सीनियर सॉलिसिटर हैं, तजिया नगार हैं, हमेशा पब्लिक राइट्स का हिस्सा बनते हैं और आपको आगाही देते रहते हैं। जाहिद चौधरी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं पब्लिक राइट्स में। इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जो फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स के मेहमान बने हैं, वाजिद मिनास हैं, ये एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं और ये माहिर तालीम है, यहाँ एक नौजवान भी हैं और यहाँ बर्मिंघम में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में भी और बाकी यूनिवर्सिटियों के साथ भी काम कर रहे हैं और एजुकेशनल के हवाले से आप अगर बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपने बेशुमार लोगों को इन्होंने एजुकेशन की तरफ राग़िब किया, इस पर इनके वेलकम भी कहते हैं अपने पब्लिक राइट्स में और इनसे मालूमात ही हासिल की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि पिछले दिन में बड़ा ये खबरें गर्म थी कि लंदन जो है वो मरकज़ बनता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत का, और वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो लंदन में 2 दिन हो गए हैं उनको यहाँ आए हुए, और वो लंदन में वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए आए हैं। वो उस शख्स से मिलने के लिए आए हैं जो पाकिस्तान की अदालतों ने जिसको सज़ा याफ्ता करार दिया हुआ है और वो यहाँ लंदन में मुकीम है, और शहबाज शरीफ ने उनकी ज़मानत दी थी कि वो ज़मानत देते हैं कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। तो जब वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तो अब वो आए उन्हें मिलने के लिए, क्या पता वापस लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन मुलाकात के लिए आए और अपनी तजवीज़ लेकर आएंगे। लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में महंगाई है और इस वजह से वज़ीर आज़म को नवाज़ शरीफ ने तलब कर लिया और वो कोई अहम राय देंगे और महंगाई ख़त्म करने। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, महंगाई का इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। महंगाई ख़त्म करने वाले और बेशुमार बंदे हैं, ये ख़ानदानी चपकलिश की वजह से आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो ख़ानदानी चपकलिश है वो बढ़ती जा रही थी। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ के जितने भी हमायती हैं वो अकोमोडेट हो रहे हैं, वो हुकूमतों में आ रहे हैं, और नवाज़ शरीफ के जितने भी हमायती हैं वो उनको किनारा किया जा रहा है। मरियम नवाज़ शरीफ ने जो बयानबाजी की थी कोर कमांडर पेशावर के नाम लेकर, उस पर भी फिर जरदारी साहब ने कोर कमांडर का नाम लिया और वो DGISPR को उसकी वजाहत देनी पड़ी कि आप फ़ौज को सियासत से बाहर रखें। लेकिन उसके बाद एक और खबर लंदन से आई है कि DGISI जो है वो नवाज़ शरीफ से अमेरिका जाने से पहले एयरपोर्ट पर मिल कर गए, और ये सारी चीज़ें उधर से कह रहे हैं कि हमें सियासत दूर रखें, उधर से फिर सियासत दोनों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो फिर खबर तो बनती है, आजकल मीडिया का दौर है, वो पुराना ज़माना तो रहा नहीं कि एक आज मुलाकात करते हैं तो 2 दिन के बाद सुर्खी लगेगी अखबार में, नहीं, ये उसी वक्त सारी चीज़ें हो जाती हैं सामने। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और ये मरकज़ लंदन क्यों बनता जा रहा है और पाकिस्तान में क्या इसके फ़ैसले नहीं हो सकते, उसकी वजूहात क्या है, अपने मेहमानों से जानेंगे। सबसे पहले जाहिद चौधरी साहब आपकी तरफ ही आऊँगा, बताइएगा कि क्या सिचुएशन है सियासी इस वक्त और ये क्या गमे गमी है, लंदन क्यों मरकज़ बनता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत का? देखें काज़मी साहब, शुक्रिया। पहले तो ये है कि पब्लिक राइट में आपने हमेशा ऐसे इशू जो हैं वो जो आवाम से लोगों के साथ जुड़े होते हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए होते हैं, उनको आप उजागर करते हैं। देखें लंदन जो है ये शुरू से, ये आज नहीं है, आप को याद होगा जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो एग्ज़ाइल में थी तो उन्होंने भी अपनी पार्टी जो है और अपनी जो सारा सिलसिला था वो लंदन से ही चलाया। ठीक है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, ये कोई इतनी फ़ख्र की बात नहीं है कि जी लंदन से चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो रही हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जिसका जो आपने जिक्र किया है कि वाई दे आर हियर, कि यहाँ क्यों मीटिंग जो है वो हो रही है, और फिर जो है अभी तक तो किसी ने इस बात को जो है वो कंफर्म नहीं किया
کہ جناب یہ جو سارا ڈیلیگیشن آیا ہے یہ کیا اپنے خرچ پہ آیا ہے یا یہ جناب ٹیکس پیئر کی جو منی ہے, ہارڈ ارن منی ہے, اس کا استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ جو 5-7 اسٹار ہوٹلز میں جو رہ رہے ہیں ہمارا پورا ڈیلیگیشن, جو منسٹر ہمارے رہ رہے ہیں, وہ کس کے ایکسپینس پہ ہیں؟ اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو ان کو فوری طور پر ہماری جو وزیر اطلاعات صاحبہ ہیں وہ ویسے تو وہ جناب انگلی کر کر کے اور ہاتھ ہلا ہلا کے بڑی باتیں کرتی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بیان دیتی ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے پرسنل ایکسپینس جو ہے ان کے اوپر جاتے ہیں. اس طرح کی جب کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی تو پھر آبویسلی اسپیکولیشن ہوتی ہے, لوگ اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. پھر اس لیے ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ جو میں بات کر رہا تھا جو آپ نے جس کا منشن کیا ہے, اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو نون سے شین اور شین سے نون کی جو ہے, اب دیکھیں جو سوابی میں مریم کا جلسہ ہوا ہے تو اس کی اندر جو اس کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی عمران خان کی ناکامی کا ٹوکرا جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیوں اٹھائے, ٹھیک ہے جی. اب یہ بالکل واضح لائن جو ہے وہ کھنچ چکی ہے کہ جب حمزہ جو ہیں وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے, شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے, اور جو لوگ قریبی تھے شہباز شریف صاحب کے ان کو اکاموڈیٹ زیادہ کیا جا رہا ہے. اب نواز شریف کے جو فاطمی صاحب تھے ان کو جناب انہوں نے اپوائنٹ کیا اور فوری طور پر وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کو واپس جو ہے پرویز رشید کو بھی کنارہ کیا, پرویز رشید صاحب جو ہے ان کو بھی. تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے 3 دن یہاں رہے ہیں, انہوں نے بریف کیا نواز شریف صاحب کو اسی وجہ سے تو طلب کیا گیا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے آپ نے بالکل درست کہا ہے, عوام کے لیے نہیں ہے. عوام اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عوام کا درد ان کے دلوں میں ہے تو وہ یہ اس لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل جی بالکل کافی اور بھی انفارمیشن ہے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. واجب نواز صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں, جناب آپ بتا سکتے ہیں کیا کیوں آئے ہیں نواز شریف سے ملنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان؟ شاہ صاحب ایک تو بہت شکریہ فار ہیونگ می, بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ابھی زید صاحب نے بات کی ہے لنڈن کی, تو یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ لنڈن کا ایک بڑا کی رول ہماری پولیٹکس میں رہا ہے سنس بگننگ میرا خیال ہے. لیکن میں اگر تھوڑا سا آپ کے کویشچن پہ آنے سے پہلے تھوڑا اوور آرچنگ اس پہ چلا جاؤں کہ لنڈن جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جو مدر لینڈ ہے, بیسیکلی دی کیپٹل ہے وہ لنڈن ہے. تو ایک تو مطلب میرا خیال ہے کہ ایز اے نیشن ہم نے انفارچونیٹلی لنڈن سے کچھ ایسا سیکھا نہیں. مطلب لنڈن ہم آتے رہے, سارا لنڈن یاترا ہوتی رہی, بہت کچھ ہوا مطلب, لیکن انفارچونیٹلی جو اوور آرچنگ اگر میں بات کروں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے جو ایتھاس ہے یا نارمز ہیں یا فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ہم نے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لنڈن سے سیکھی ہیں. مطلب ہم نے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کانسٹیٹیوشن تو بنا لیا 73 میں, لیکن جسٹ آفٹر 4 ایئرز پھر ملک میں ماشاء اللہ, اور اس کے بعد جو 90 سے لے کے ابھی تک جو گورنمنٹس ہو رہی ہیں چل رہی ہیں جس طرح پولیٹیکل گورنمنٹس وہ سارا ہمارے مطلب سامنے انفارچونیٹلی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ساروں کو, چاہے وہ مطلب میں ایک عام سٹیزن ہوں, مطلب میں اپنی بات کروں ہم سب کی یا پولیٹیشینس کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ لنڈن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, وہ ہمیں برل سیکھنا چاہیے. اب یہ کیوں آئے پرائم منسٹر, دیکھیں اب یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس پہ کچھ کومنٹس کیا ہے مطلب کہ وہ کیوں آئے, لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ریالٹی برل یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا پاکستانی سیاست میں ایک رول ہے, ڈسپائٹ آل دی فیکٹس کہ وہ کنوکٹڈ ہیں یا جو بھی معاملات ہیں, وہ تو ایک سائیڈ ہے. لیکن دوسری سائیڈ یہ ہے کہ ان کا ایک انفلوئنس ہے, مطلب ہی از ون آف دی مین اسٹیک ہولڈرز ایون ایز آف ناؤ. تو ظاہر ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں یہ بھی ہم 90 سے یہ باتیں سن رہے ہیں کہ جناب ان کی فیملی کے اندر اختلاف یہ وہ, تو لیکن کبھی میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوا یا ایسا کچھ ہوگا. میرا زیادہ یہ خیال ہے کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ اس طرح کی چیز ہے کہ جہاں پہ میرا خیال ہے اوور آل وہ پوری فیملی کا انٹرسٹ ہی سرو کرتے ہیں یا پارٹی کا انٹرسٹ ہی سرو کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ سائڈس پہ, پچ کی دونوں سائڈوں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مذاق میں, کہ وہ اس طرح کھیلتے ہیں بیسیکلی. تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو بھی اسٹیک ہولڈر تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ چونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی, کنٹری واز لیڈنگ ٹو کرائسس, تو انفارچونیٹلی ایسی سچویشن بنی کہ جہاں پہ کوئی آپ آلٹرنیٹ دیکھ رہے تھے. تو میرے خیال میں ہم سب کو پتہ ہی ہے
ہے کہ شہباز شریف ہیز آلویز بین ویری کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ. تو کیا انہوں نے ڈیلیور کیا پھر آ کر؟ لیکن وہ تو ابھی اگلی بات ہے, لیکن پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں جس وجہ سے ان کو لے آئے, تو بیسیکلی انہوں نے جس طرح میرے خیال میں پرسیو کیا تھا کہ خان چلا جائے گا اور اس کی اتنی پاپولیرٹی نہیں رہے گی اور ہم جو ہے نا وہ گورنمنٹ بڑی آرام سے کر لیں گے, ویسا ہوا نہیں. اب یہ چیزیں بڑی انفولڈ ہوئی میرا خیال ہے آخری 4 ہفتوں میں. میرا خیال ہے کریڈٹ گوز ٹو خان صاحب, عمران خان صاحب کے, جنہوں نے بہت اچھی طرح چیزوں کو اسپن کر کے وہ اپنے حق میں لے آئے. اب یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ نیریٹو صحیح ہے غلط ہے, بہرحال دیٹ ہیز بیکم ویری پاپولر. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے دے ہیو گون انٹو کرائسس. تو دی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کافی کرائسس میں ہے, ملک کے حالات بڑے آپ کے سامنے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ دے آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور. اوپر سے کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ کے اندر اوبیسلی ہر بندے کی اپنی, تو کافی مشکل صورتحال ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ فیس ٹو فیس جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ آئیں نواز شریف صاحب کے پاس, اوبیسلی ان کی وہ رائے لیں گے, جو بھی ایڈوائس ان سے لیں گے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ادھر آپ جلدی آپ الیکشن کی طرف جائیں گے یا پھر نہیں جائیں گے. اب یہ میرا خیال ہے 1-2 دنوں میں چیزیں کچھ زیادہ کلیئر ہو جائیں گی کہ نواز شریف صاحب کیا چاہ رہے ہیں. جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے یا کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے ہمارے مناز صاحب نے بات کی ہے, تھوڑا سا جو ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اس میں جب یہ بات ہم کرتی ہے تو ہمارے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جس کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ کہا, انہوں نے مناز صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے. عمران خان کو آپ نے 3.5 سال حکومت دی ہے. میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں, ایز اے بینگ اینالسٹ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ان 3.5 سالوں میں 2 سال آپ کے کووڈ کا نکل گئے. ہم یہاں یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری اکانومی کا یہاں پہ یو کے کی اکانومی کا کیا حشر ہو گیا ہے کووڈ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب 1.5 ایئر میں اب عمران خان جو پہلی دفعہ حکومت میں آیا ہے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسمان سے تارے توڑ لائے؟ کووڈ کے اندر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ گرو کی ہے آلموسٹ 5.5 کے اوپر کووڈ کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے. آپ کی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑی ہے, آپ کا ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ کی بڑی ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جو کہ یہ اس بات سے میں تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ڈیلیورنس جو ہوتی ہے وہ مقتدر حلقوں کی منشا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ ہم جناب سزائے موت کی چکیوں میں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, اور دوسری دفعہ پھر جناب ہم ان کے سروں کے اوپر خما بٹھا کے ان کو جناب وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو ہے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا اس لیے اس کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری تھا, یہ بات نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہو کچھ پروگرام میں نے جب یہ ڈی جی ایس آئی کی تقرری کا بات شروع ہوئی تھی تو میں نے اس وقت ہی یہ کہا تھا کہ اب یہ جو ٹینیور ہے یہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو لہٰذا اب وہ ایک پریس کانفرنس جس کا حوالہ اب میں یہاں نہیں دینا چاہتا, جس میں پہلے ویک میں ہی جب یہ نئی حکومت بنی اور کہا گیا کہ جناب سٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے اور جناب جو روپے کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی, اور ابھی بالکل اب جو ہے وہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ 192 کے لگ بھگ. مجھے یہ بتائیں, میں دیکھیں نا میں اسی کو آپ کی بات لیتا ہوں, اور ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش ہو چکی ہے. تو اب ایک بنتی ہے نا ایک نئی. مجھے یہ بتائیے گا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بنتا تھا کہ وہ حکومت نے جو کچھ کہنا ہے وہ کہیں. جی دیکھیں جب ہم جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے یا سیاسی معاملات سے ہٹ جائے. یہ اب 75 سال ہمیں ہو گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس وقت سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہوا ہے تو وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہ. آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں.
3 اپریل اس رات جس دن یہ سارا سلسلہ کار ہوا، ایک دم سے تمام ایئرپورٹس جو ہیں ان کے اوپر ہائی الرٹ ہو گیا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ اب کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، 27-28 سال ہو گئے قانون کی پریکٹس کرتے ہوئے، تو پاکستان میں بھی 10-12 سال پریکٹس کی ہے. اب رات کو 12 بجے جناب عدالتیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. کبھی ہوا ہے برطانیہ میں ایسے کھلی ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں، اس میں یعنی عدالتیں کھل جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر پٹیشنز بھی جو ہے وہ باقاعدہ نمبر کے علاوہ وہاں پہ دائر ہو جاتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ اس وقت سارے کنٹری کو کون کنٹرول کر رہا تھا. میں اگر اب ایک ایڈ کر دوں کہ پارشلی ایگرینگ ود ہم، لیکن دیکھیں اب جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. اب وہ تو اب سارے میرا خیال ہے مان گئے ہیں. اب تو آرمی بڑی کھل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کرتی ہے. جس طرح یہ DGISPR جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایک مطلب اسپوکس پرسن اسپوکس مین ہے. تو یہ تو انفارچونیٹ ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں، فار ایگزامپل اگر ہم یہ مان لیں کہ جی اس وقت جو ہوا اسٹیبلشمنٹ نے ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو مطلب وہ کیا، تو پھر دیکھیں وہ کہنے والے پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے بھی وہ تھے. مطلب وہ علادہ سے ایک لائن کچھ لوگ لے لیتے ہیں کہ جی 2011 سے لے کے وہ پاشا صاحب نے سپورٹ کیا، 18 کے الیکشن میں ان کو سپورٹ کیا گیا، اور لانے والے بھی وہی تھے. ظاہر ہے یہ بھی ایک پورا نیریٹو ہے جو اس ملک میں چلتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں اتنی گٹ مٹ، اتنی زیادہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ بڑا اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ فیکٹ کو جا کے پکڑیں. وہ اس دن اس رات کو جب عدالت، میں ادھر آ رہا ہوں، عدالتیں کیوں کھلی؟ اب میں کون چلا رہا تھا ملک کو؟ کون چلا رہا تھا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عدالتیں کھلنا کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس لیے کہ دیکھیں ایک ملک میں کرائسس تھا. فار ایگزامپل عدالت سیکنڈ ٹائم پہ جا کے رات کو 12 بجے کھلی ہے، پہلے نہیں کھلی. پہلے یہ ہوا کہ پہلے اور بھی کرائسس آئے نہیں، لیکن یہ بہت بڑا کرائسس تھا. فار ایگزامپل ابھی آپ نے برطانیہ کی بات کی، یہاں پہ اگر ایک بندہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دے، جس طرح کہ میری اوپینین میں کہاں ہوا ہے یہ ڈپٹی اسپیکر نے کیا، بالکل کلیئرلی. دیکھیں ڈپٹی اسپیکر نے بڑا کلیئرلی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ڈے لائٹ میں. مطلب میری اوپینین میں چونکہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا جو آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر فالو کرنی ہوتی ہیں، لیکن ڈسپلن ہوتا ہے کسی بھی، ہم تو برطانیہ میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر آپ کو ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. نہیں وہ تو تین دن ہو گئے تھے نا، وہ تو ہو گئے تھے. 12 بجے کا ٹائم تھا، اس کے پہلے وہاں گاڑیاں آ گئی جناب وہ جیل میں لے کر جانے کے لیے. وہ تو لاسٹ ہے نا، میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ جب انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی اسپیکر صاحب نے نا، تو وہاں سے کیا ہوا کہ یہ جو اپوزیشن والے لوگ تھے ایک چلے گئے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ نے دونوں پارٹیز کو ایک ویک رفلی سنا، دونوں سائڈز کو کہ جی کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر کہا جی کہ ٹھیک ہے جی آپ سیٹرڈے کو آپ ووٹنگ کروا دیں. اب یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ سیٹرڈے کو ووٹنگ کروا دیتے. اس میں کوئی دیکھیں نا ایتھکس فالو کرنے ہوتے ہیں ڈیموکریسی میں. کوئی ایک پارٹی، یہاں یہ چیز ہے، اس سے پہلے بیان آ چکے تھے کہ اسپیکر کی رولنگ یا اس کے اندر کی رولنگ کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر سپریم کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اس پر اپنی وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا. اب دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شارٹ جو وہاں انہوں نے جو کچھ کہا، جو فیصلہ ہے شارٹ، اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئی کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. وہ کیا لکھیں گے وہ سوچ رہے ہیں. جی زاہد صاحب آپ قانون دیکھیں بالکل قانون کے بارے میں بالکل انہوں نے جو بات کی ہے اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں لیکن ڈفرینٹ اینگل سے، کہ انہوں نے کہا جی کہ نارمز ہوتے ہیں، یو کے کی ڈیموکریسی ہے، یہ ہے. تو جو کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے بات کی، یہاں پہ تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے یو کے اندر، اور جب ہم لا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جناب یو کے کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر چیز کر سکتی ہے، اور اس کا ایک جو بولا جاتا ہے کہ یہ لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا بھی ڈکلیئر کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے. ٹھیک ہے جی، جمہوری ملک میں ہوتی ہے جمہوری. اب آپ نے کانسٹیٹیوشن 1973 بنا دیا آپ نے. اب اس کے اندر جو آرٹیکل 63 جو آپ نے کر دیا جناب، اسی طریقے سے آرٹیکل 59 اور اس کے سب آپ لے لیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں کین ناٹ بی چیلنجڈ ایٹ اینی فورم. اور یہ میں اب دیکھیں کیونکہ ہم قانون کا طالب علم ہیں، ہمیں سمجھائیں تاکہ ہمارا مطلب کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا لیکن سمجھنے کی بات ہے. کہ جب میں آپ کی بات فی آپ اس پہ کر لیں کہ ابھی یعنی سینٹ کے اندر جب الیکشن ہوئے اس کے اوپر چیئرمین کے اوپر،
تو اور وہ جو ووٹ کینسل ہوئے اور پھر اس کے اوپر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب گئے، اس میں کیا ڈیسیژن آیا؟ اس میں ڈیسیژن یہ آیا کہ جناب کیونکہ یہ پروسیڈنگ ہے پارلیمان کی تو ہم اس کو چیلنج، اس کے اندر ہم مداخلت نہیں کر سکتے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے سنگل بینچ کا. پھر یہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ ڈی بی میں جس کو ہم ڈبل بینچ کہتے ہیں اس میں اس کو جناب چیلنج کیا گیا اور وہاں سے بھی یہی ڈیسیژن ہے کہ نہیں کیونکہ یہ پارلیمان کی پروسیڈنگز ہے. ہم دیکھیں مناسب ہم کیونکہ قانون دان ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ نے کہا دیا کہ یہ ایک بڑا بلینٹلی وائلیشن تھی اس میں، میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے. کیوں کہ دیکھیں فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن کی، وہ اس کے وہ ستون ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ کانسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے. اس میں سے سب سے بڑا جو فنڈامنٹل ستون ہے وہ ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ. اگر لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہاں رہی آپ کے، وہ تو پھر جو آپ نے پورے کانسٹیٹیوشن کو ڈرم سے گڑا دیا. اس کے اوپر ایک بات کر کے پھر مناسب کی طرف آتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی اس کے اوپر میں ایک پورا پروگرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ظاہر چودھری ایک برا آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، اب میں کیوں برا ہوں اس کے لیے ریزننگ دینی آپ کی ذمہ داری ہے. جو کہتا ہے اسے جو کہتا ہے. اب آپ نے کہہ تو دیا کہ جناب آرٹیکل 5 کی جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر صاحب کی وہ انکانسٹیٹیوشنل تھی جی. اب اس کی ریزننگ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے اور ایز قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں حالانکہ یہاں پہ بھی ایسی میں آج بھی کورٹ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم لیکن شارٹ آرڈر نہیں کیا. اس نے کہا جی 2 ویک کے بعد میں آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ کروں گا. ہمارے ہاں ہماری جوڈیشری میں چاہے وہ ہماری لاہور ہائی کورٹ ہو یا ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا ہماری جناب سپریم کورٹ ہو، یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہم شارٹ آرڈر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جناب اس کے بعد جناب 2 سال کے بعد جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور بالکل آپ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ابھی تک اگر آپ نے اتنا بلنٹلی کہہ دیا کہ جناب یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آرگومنٹ تھے، تو وائی یو آر ٹیکنگ ٹو لانگ ٹو گیو اے ڈیٹیل ججمنٹ. اور اس کے اوپر پھر اسپیکولیشن ہوتی ہے. ہم جیسے ہم تو طالب ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا کیوں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز بری ہے، اب اس کی ریزننگ دیں آپ. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے اب آپ نے آرگومنٹ کرنے ہیں. تو یہ اس لیے یہ دیکھ لیں یہ تو قانونی انہوں نے بات کی ہے. آپ اس کو میرا اس پہ تھوڑا یہ ہے کہ دیکھیں اوبیسلی اگر ہم پروسیڈنگز کی بات کرتے ہیں تو آئین کا جہاں تک میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہوا آرٹیکل 95 ہے جو بیسیکلی کلیئر ڈائریکشن دیتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. اب ایک ڈیموکریٹک ملک کی ہم بات کریں، جمہوریت ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی ظاہر ہے انڈر دی لا ہی ہوگا نا. کوئی یہ تو کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا یا میری حکومت رہے گی تو ملک چلے گا. ایک پروسیس فالو کرنا ہے. اب پروسیڈنگز وہاں بھی آ جاتی ہیں. اگر اپوزیشن ٹیبل کرتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کرتی ہے 7 یا 8 مارچ کو، تو جہاں تک میں نے بھی چونکہ بہت سارے لا ایکسپرٹس جو وہاں پہ ہیں ان کو سنا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر بھی اسپلٹ آف اوپینین ہے. تو بہت ساروں نے یہ کہا جی 14 days کے اندر دی گورنمنٹ از لائبل ٹو ہیلڈ ووٹنگ، لیکن وہ ووٹنگ نہیں ہوئی. آپ دیکھیں مارچ کے اینڈ تک نہیں ہوئی. گورنمنٹ جو ہے وہ جان کے اس کو ڈریگ کرتی رہی. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں پروسیڈنگز کی، لیٹر کا آ گیا تھا نا، لیٹر تو بعد وہ 27 مارچ کو شسب لیٹر آیا نا جب پرائم منسٹر صاحب نے وہ کہا 22 تاریخ بنتی تھی تو انہوں نے ڈیلے کی. جی لیکن انہوں نے ڈیلے کیا. یہ تو ہمیں سامنے نظر آیا کہ انہوں نے انٹینشنلی ایسے ٹیکٹس یوز کیے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. تو پروسیڈنگز تو وہاں پہ پہلے اس بار کا پروگرام تھا. چلا ہے آپ سے بھی اور ان سے بھی، لیکن میں کنکلوڈ کر لوں کی بات ہوتی ہے ایسے آپ نے کنکلوڈ کرنا. میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیونکہ بار بار کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے. اب مجھے کانسٹیٹیوشن کی اور پھر obviously پھر نیچے رول آف بزنس ہوتے ہیں اسمبلی کے لیے، اور اس میں سے کہیں مجھے بتا دیں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ ڈائریکشن دے کورٹ
کہ وہ جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لے. یہ کہاں لکھا ہوا اگر ہم ایک چیز پہ رہیں نا, دیکھیں پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے نا کہ دیکھیں سچویشن کو اگر آپ دیکھیں نا کہ اب کورٹ کے پاس بھی وہ مجبوراً اس میں ڈریگ ڈاؤن ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ والنٹریلی ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں ایک کرائسس کھڑا ہو گیا جہاں پہ نہ تو گورنمنٹ اپنا صحیح کام کر پا رہی ہے. کرائسس بنایا گیا, کھڑا نہیں ہوا. چلیں جو بھی ہوا, جو بھی ہوا, لیکن بریکسٹ ہوا نا, یہاں بریکسٹ ہوا, ٹھیک ہے جی, بریکسٹ کو چیلنج کیا گیا. جی بالکل کیا گیا. جب انہوں نے کہا تھا ہم نے پارلیمنٹ سے نہیں لیا, چیلنج کیا گیا. کرائسس میں تھے یہاں پہ, بالکل کتنے تھے, لیکن کورٹ نے کیا کہا, نہیں دیکھیں اگر میں اس پہ چلا جاؤں, یہ ہے ڈیموکریسی. اگر میں اس پہ, کورٹ جو ہے وہ اف اینڈ بٹس نہیں کرتی, لا کو فالو کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن لا وہ بھی تو فالو کرے نا. اب لائلٹی کسی بندے کی سنیں نا, اسپیکر نے کیسے لیا, چلیں وہ کافی اس پر بات ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی نے جا کر وزیر اعلیٰ کا حلف کس قانون کے تحت لیا, وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اب یہ تو ہائی کورٹ کے لوگ ہی زیادہ, میں تو کوئی لا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے کہ کورٹ نے ایک ریزنیبل ٹائم دیا گورنر پنجاب کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی کہا کہ جی آپ یہ معاملہ سیٹل کریں, لیکن ان کی طرف سے نہیں کیا گیا. تو دیکھیں اب دوسری سائڈ بھی تو قانون کو وائلیٹ کر رہی ہے. یہاں یہ ہو سکتا ہے یو کے میں کہ ہائی کورٹ آپ کو ایک ڈائریکشن دے اور آپ اس کو اگنور کریں, آپ اس کو تھریش میں ڈال دیں, یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. ریزن دیا ہے نا, آئین کے خلاف ہوا ہے, انہوں نے وہ بکس, یہ ہر بندے کی صاحب اپنی ڈیفینیشن تو نہیں ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف وہ آئین کا بھیجا ہے نا, وہ ججز کو بھی تو پتہ ہی ہوگا نا. جب کرائسس میں آپ ہوتے ہیں تو کوئی ایک بیچ میں آربیٹری رول تو پلے کرتا ہے, وہ کورٹ ہی کرتی ہے. اینڈ پہ یہاں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کورٹ کے ڈیسیژن کے ساتھ خوش نہیں ہوتے یو کے میں بھی, لیکن ماننا پڑتا ہے فار دی لارجر انٹرسٹ آف دی سوسائٹی. آپ کو ماننا پڑتا ہے. یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کو بھی جس طرح کورٹ نے حکم جاری کیا, پرویز علائی نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یا کورٹ یہاں آ کر چلانا شروع کر دے یا ہمیں چلانے دے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ وہ ان کا یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں پارشلی جو مناظر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے. ہم کیونکہ یہاں یو کے اندر بیٹھے ہیں, بار بار یہ یو کے کی کورٹس کا حوالہ کرتے ہیں. یہاں پہ کورٹس جو ہیں بے شک کرائسس میں بھی ہوں, انہوں نے لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. وہ لا کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, کرائسس کو نہیں دیکھتے. وہ تو بالکل ایگری. ایک تو مسئلہ ہمارا ایز اے نیشن تھوڑا ٹیمپر کا بھی ہے نا کہ ہم لوگ اتنے تھوڑے ایموشنل لوگ ہیں, جلدی فٹافٹ ریئیکشن پہ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ایلیمنٹ ایک کلچرل بھی ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پولیٹکس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموگرافک پروفائلز ہوتی ہیں کسی ملک کی یا سچویشن کی, وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. اب ظاہر ہے یو کے سے بالکل ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بالکل کرنا چاہیے, لیکن بہت ساری سچویشنز میں انفارچونیٹلی ہم ڈفرینٹ ہیں. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ جوڈیشری کا ایک رول رہا ہے, وہ جسے ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں, یا فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اب یہ فرسٹ ٹائم تو ہوا نہیں, پہلے بھی یہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے, آپ اس میں ایف اینڈ بٹس لگا کے دونوں سائڈز اس میں سے اپنا اپنا ورژن نکال سکتی ہیں, ہم نکال لیتے ہیں, یہ تو انفارچونیٹ بات ہے. لیکن ایک چیز جو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ڈیموکریسی میں فیزز ہیں, تو ہم ایک بڑے انیشیل فیز میں ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی میرا خیال ہے ایک گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نہیں رہی جس نے پراپر 5 ایئرز اپنے پورے کیے. تو تھوڑا سا ہمیں وہ اس کو لیوریج دینا چاہیے چیزوں کو موو فارورڈ کرنے کے لیے, اور ساری چیزوں سے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ سیکھنا چاہیے ہر کسی کو اور آگے موو کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ہو گیا کیا, کیونکہ ہر چیز اس طرح الجھی جا رہی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے جتنے چینل ہیں ان کے دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر دیکھیں تو تمام چینلز جس طرح پہلے بتا رہے تھے یہ کرائسس ہے, مہنگائی ہے, سب کچھ اس پر سارے فوکس کر رہے تھے. ابھی یہ ہے کہ وہ خالی چند ایک باتوں پر فوکس کر رہے ہیں, عوام کی طرف تو کوئی کی توجہ ہی نہیں ہے, اس کی طرف نہیں جا رہے, اور اپنے اقتدار کی وجہ سے سارے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میں پہلے ایک بات میری تو, کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں, میں تو پاکستان کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے میں تو اس کو ڈیموکریسی کا نام دینے کے حق میں ہی نہیں ہوں. ہمیں سیکھنا چاہیے, یا ہمیں یو کے کی ڈیموکریسی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب سندھ ہاؤس میں ایک پارٹی کے بندے جو ہے وہ وہاں بیٹھ جائیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ خرید و فروخت جو ہے وہ کبھی ہوئی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ابھی الیکشن کمیشن کا جو دیکھیں ہم قانون دان ہیں, ہم کوئی نہ کوئی, میں نے اپنے کلائنٹ کو کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو میں نے واچ کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا, میری یہ جب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا تو اس سے پہلے میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گا الیکشن کمیشن, کیونکہ اگین وہ بیچ میں جو ہے وہ ہم نے لا کے اندر جو گنجائشیں بنائی ہوتی ہیں کہ جناب کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا
ایک بندہ سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے نواز شریف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے جناب ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے ہیں, اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ڈیفیکشن نہیں, پارٹی کی ڈائریکشن کو فالو ہی نہیں کیا. اور پھر اب جو پنجاب اسمبلی کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ووٹ بھی ڈال دیے ہیں. تو کیا ایسا برطانیہ میں بھی ہوتا ہے؟ آپ کوریج کرتے ہیں یہاں پہ کہ جناب یہاں پہ کسی نے اگر پارٹی کے خلاف جانا ہے تو وہ وہاں سے ریزائن کرتے ہیں فوری, یا تو الزام کسی پر لگ جائے تو ریزائن کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک کھیل ہے, وہ نا کھیل ہے, اور کھیل رچانے والوں کو سب پتا ہے کہ کیا سلسلہ کار ہے اور کیا سلسلہ کار ہے. مداری کی ڈگڈگی چل رہی ہے. یہ بالکل دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا جی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت ہی پیچھے ہیں. مطلب اگر آپ ڈیموکریسی کو کمپیریزن یہاں سے کریں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہوپ شوڈ نیور لاسٹ, کہ آپ نے آگے تو دیکھنا ہے نا, آگے تو ہمیشہ جانا ہے, آپ نے آگے کی بات کرنی ہے. تو ہمیشہ آگے آپ تبھی بڑھ سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو تھوڑی روم دیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے, پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. ایک تو میرا خیال ہے ہم سب کو ریویو تھوڑا سا کرنا چاہیے یار, کہ ریلیکس تھوڑا سا, مطلب جتنا جھگڑا ہم نے کر لیا 70 سالوں میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کر کے یا صحیح ثابت کر کے, اس کا جو فائدہ ہو وہ ہمارے سامنے ہے, ملک جہاں پہ کھڑا ہے ہمارے سامنے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اپنی اپروچ بدلنی چاہیے. کہ واجد صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ابھی ہوگا کیا؟ عمران خان صاحب صحیح ڈائریکشن پر جا رہے ہیں یا کوئی پھسل جائیں گے آگے جا؟ اگر آپ مجھ سے ویسے پوچھیں تو دیکھیں یہ ایک پاپولرٹی تو ان کی ہے, اور یہ تو جنہوں نے یہ سارا کام کیا ان کے خیال میں بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. لیکن اگین مجھے خطرہ ہے کہ بے شک سارا ملک بھی عمران خان کے پیچھے نکل آئے, تو اگر مقتدر حلقے جو ہیں ان کی آشیرواد جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہوئی تو یہ حکومت نہیں بنا پائے گا اور نہ ہی حکومت میں آ سکے گا. ان کی بات جو مناز صاحب نے کی وہ بالکل ٹھیک ہے, اور میں تو ہم سے ہمیشہ کہتے ہیں عمران خان کو جو ہے وہ پش کر کے یہاں تک لانے میں بھی بالکل اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ضرور ہاتھ ہے. ہم دیکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرینچ ایڈلٹ ہے کہ جی ایک شخص ایک ووٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. میری یہ اپنی رائے ہے, اس رائے کے ساتھ اختلاف آپ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اب دیکھیں یہاں پہ یو کے میں کیا ہوا کہ یہ نہیں تھا کہ شروع سے ہر بندے کو ووٹ کا رائٹ تھا. پہلے صرف ایک بڑے لوگ جن کے پاس کو پیسہ ہوتا تھا وہ ان کو ووٹ کا رائٹ تھا. وہ ایون جب پولنگ اسٹیشن پہ جاتے تھے نا تو وہ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ لے کے جاتے تھے, کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے وہ ووٹ صرف لینڈ لارڈ ہونا, تو وہ پھر وہاں سے شو کرتے تھے کہ جی یہ جناب ہم ووٹ, تو ان کو صرف ووٹ کا. پھر یہ ہے کہ ارلی یعنی 2025 تک جو ہے وومن کو ووٹ کا رائٹ ہی نہیں تھا. یہ 67 تک 1967 کل کے بعد یہ ابھی کی بات ہے, آپ دیکھ لیں. اس کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب جہاں پہ اس بٹ انفارچونیٹ ہے کہ جی جہاں پہ لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, آپ کسی کو 1000 روپیہ دیں جناب آپ ووٹ جہاں مرضی ڈلوا لیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے تو یہ قرآن کا پرنسپل ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ جو مغربی جمہوریت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. میری اپنی یہ رائے ہے, اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو ماڈل بنگلہ دیش میں اپنایا گیا کہ جی وہاں پہ ایک ایسی حکومت بنائی گئی جو کہ جس میں عدلیہ بھی, فوج بھی, پولیٹیشین جو تھے وہ بھی سارے تھے. انہوں نے ساری اپنی جو پہلے غلطیاں تھیں ان کو پہلے کریکٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ نیشن کو بلڈ کرنا شروع کیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر حکومتیں جو ہیں وہ بنائے. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی صورت ہے, دیکھیں نا ابھی بھی تو انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے نا, یہ 13-14 پارٹیز جو ہیں. اگر ملک کے لیے جو آپ نے کہا اب ہو گیا کیا, مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. جس دن یہ عوام کے لیے اکٹھے ہوں گے نا, ابھی بھی دیکھیں نا ابھی تو وزارتوں کے لیے لڑائی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, مولانا صاحب آپ پچھلے جناب 4-6 ویک کے اندر مولانا صاحب کو کہاں دیکھا آپ نے؟
وہ تو ناراض بیٹھے ہیں صدر کسی طریقے سے بنائے. تو اچھا جی بالکل یہ جو انہوں نے بات کی نا وہ بھی وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی وہ انگلش کا ایک پروورب ہے کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس. اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ وہ اگر پاپولیرٹی اتنی ہوگی تو آپ الیکشن بھی جیت جائیں گے اور آپ حکومت بھی بنا لیں گے. اوبیسلی انہوں نے ایک بار میرے خیال میں جو اس پورے معاملے میں ٹیکنیکلی غلطی کی خان صاحب نے وہ یہ کہ انہوں نے ساروں کے خلاف ہی ماس کھول دیا. مطلب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیچ میں لے آئے, اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے, جوڈیشری کے خلاف بھی انہوں نے بڑے کھل کے. تو اس سینیریو میں ان کے لیے حکومت بنانا اتنا برل آسان نہیں ہوگا, لیکن نو ڈاؤٹ وہ تو جہاں جہاں دیکھتے رہے, جہاں جہاں کوئی انہیں محسوس ہوا کہ اس نے 20 سال ہی ہے تو اس کا نام لیتے رہے وہ. ہاں لیکن دیکھیں اب یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے نہیں, چونکہ ڈیموکریسی میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جو انہوں نے کہا نا کہ ہماری مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھ نہیں سکے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو جس کے خلاف ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا, اس کو ہم نے پورے اسپرٹ کے ساتھ تو اپنے ملک میں پہلے ٹیسٹ ہی نہیں کیا. پہلی چیز تو یہ ہے. اس طرح میں نے کہا کہ 73 میں کانسٹیٹیوشن آیا, تب سے کون سی وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی جس کو چلنے دیا گیا؟ کوئی بھی نہیں آئی ایسی جس کو چلنے دیا گیا. ایک تو پہلے فیئرنیس تو یہ ہوتی کہ ہم اس سسٹم کو تو کم از کم اس پہ ٹرسٹ تو کرتے, اس کو چلاتے تو صحیح, وہ ہم نے نہیں چلایا. اب ہم اس کے اوپر چلے گئے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ڈیموکریٹک جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے یہ ون آف بیسٹ پروون سسٹمز ہیں. مطلب نو ڈاؤٹ کہ ویسٹ کے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, لیکن انڈیا میں بھی برل ایک اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس نے ڈیلیور کیا ڈیموکریسی نے. اب اگر ایک ہم گاڑی یہاں سے لے لیتے ہیں, ایک آپ اس کو پکی روڈ پہ چلا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کیونکہ ٹائم تھوڑا 2-3 چیزیں ہم نے اوورسیز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, مجھے پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 24 جو منسٹر ہیں پرائم منسٹر سمیت, وہ ضمانت پر کوئی ہے, کسی کے خلاف کیس ہے, کوئی کچھ ہے, زاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے آپ بتائیں اس بارے میں کہ کیا کسی اور ملک میں یا کوئی 16 گریڈ کا آفیسر بھرتی کریں تو اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے, تو کیا منسٹر بننے کے لیے یا پرائم منسٹر بننے کے لیے یہ چیزیں نہیں کوٹ کرتی؟ یار اب یہاں یہی مسئلہ ہے کہ صرف یہ پولیٹیشین پہ اپلائی نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ہر لیول پہ ہر جگہ ہو رہی ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ پریزمپشن آف انوسینس کا لا UK میں بھی ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. تو میرے خیال میں تو ایسے اس میں کوئی پرابلم, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پولیٹیسائزڈ ہیں جتنے بھی مقدمات ہیں, اس میں بھی ایشوز ہیں. ایک تو ہم 90 سے ہم سن رہے ہیں بچے تھے کہ یہ بڑی کرپشن ہوگی, آج دن تک نہ تو کہیں وہ پروون ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ ایکیوزڈ بھی ہے تو اس کا رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. ہماری اسٹیٹ میں ہمارے اداروں میں وہ چیز ہے نہیں کہ یہ کس پر سوالیہ نشان ہے پھر؟ یہ ہمارے سسٹم پہ ہے اور ہمارے جو اوور آل ایک ایپٹیٹیوڈ ہے ایز اے نیشن اس کے اوپر ہے میرے خیال میں. اور یہ ساری میرا بھی ہے. یہ بات ایک بات کی تو وہ درست ہے, وہ بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں ایک رواج ہے, جو بھی حکومت آتی ہے بہت سارے جو ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹیو کیس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. لہٰذا ان کو اب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر آپ نے 15 کلو ہیروئن کا کیس جو ہے وہ ڈال دیا. ویسے کیس کو پروو کرنا تو پھر اسٹیٹ نے پروو کرنا ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے وہ بڑا مورل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ پارٹی گیٹ ہوا جس پہ جناب بورس جانسن کو جو ہے وہ فائن ہوا اور دوسرے لوگوں کو فائن ہوا, تو آوازیں آئیں بورس جانسن کو اپنی پارٹیز کے اندر کہ یو مسٹ ریزائن. اب جو کیئر سٹارمر ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ بیئر گیٹ کا ہے جو وہ اس کا معاملہ ہے, اور اس کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے کہ اگر پولیس مجھے فائن کرتی ہے اس معاملے میں تو آئی ول ریزائن ایز اے پارٹی لیڈر. ٹھیک ہے, اس نے یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو آزمایا نہیں. آزمانا کی نہیں ہے, ازمان نہیں نا, تو انہی لوگوں نے ہمیں کرنا ہے نا, جن کے اختیار میں ہے, لیکن اقبال اب مجھے یہ دیکھیں نا, سوری میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ اب ڈیموکریسی کو انہوں نے کرنا ہے نا. اب اگر ڈیموکریسی میں اگر یہ حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم نے یہ جو 26 ووٹ ہیں جو ہم نے پنجاب اسمبلی میں لے کے ہم نے حکومت ہم نے نہیں بنانی, تو یہ آگے چلتا آگے چلتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے. اب آپ نے کل تک جن کو آپ اچھل کے جناب یہ مریم کہتی تھی کہ جناب یہ چینی چور ہے, تارا روڈ کہتا تھا کہ جناب جہانگیر جو ہے وہ اتنے ارب کھا کے بھاگ گیا ہے, اس کو جناب قبضہ مافیا ہے, علیم خان جو ہے وہ اس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کھانے کھا رہے ہیں. تو پھر ڈیموکریسی وزیر اعلیٰ کا حلف لے کر سب سے پہلے وہاں ہی گئے. شاہ صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیسے چلے گی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بات وہ ہے کہ ہم سرکلز میں جا رہے ہیں. اب فار ایگزامپل
ایگزامپل اب اگر وہ نون والوں سے آپ پوچھ لیں گے نا تو وہ بہت ساری خان صاحب کے بارے میں ایسی چیزیں نکال لیں گے, اور ہے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آگے کیسے موو ہونا ہے, یہ تو ایشو ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. لیکن جو میں نے کہا کہ فیزز ہوتے ہیں, ہمیں کسی نہ کسی کو ایکسکیوز کرنا پڑے گا تاکہ یہ معاملہ آگے. یہ فیز آ گیا ہے کہ یہاں تھوڑا سا چینج ہو. دیکھیں چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں نا, چیزیں بہتر. یہاں سے شروع کر لیتے ہیں نا, دیکھیں وہ تو کلیئرلی آپ دیکھیں جس کے اوپر میرا ایز اے لائر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 26 ممبران ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے حمزہ کو, ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے گا. ٹھیک ہے, کرنا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس پہ ایف اینڈ بٹس لگائیں کہ ڈائریکشن نہیں تھی, یہ نہیں وہ تھے, اب یہاں سے شروع کر لیں. اب یہاں سے ایک دفعہ شروع کر لیں کہ اچھا جی یہاں سے اب شروع کر لیتے ہیں, تاکہ جو پالیٹکس کے اندر جو گند پڑ گیا, ٹھیک ہے جی. اب ہمیں قسم سے مجھے شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو لیڈر کہتے ہیں, راجہ ریاض وہ لیڈر ہے باہر کے ملکوں کو, پیپل پارٹی کو. اب یہ ہم نے جو بنا دیا جناب, شروع تو کریں نا, ہم نے جس کو یہ بنا دیا ہیلتھ کا منسٹر قادر پٹیل, ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہی از لائل ٹو بھٹو فیملی, پالیٹکس نہیں, بھٹو فیملی. ہم نے جس کو شرجیل میمن صاحب کو جناب بیمار پڑے تھے جناب, یہ اور وہ سارا, ہم نے ان کو 3 منسٹریاں دے دی ہیں. شراب پکڑی گئی تھی اور اس سے شہد بن گیا. جی ایک چیز میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بہرحال تھوڑا سا اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو عام آدمی پارٹی سے ہم کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے, اربن مڈل کلاس, اس کو یہ سوچنا چاہیے بنیادی طور پہ تو اکراس دی پارٹی جتنے بھی پارٹیز ہیں یہ بڑے فین کلٹ ہیں, ایک پراپر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. ہم لوگ کو بڑا ٹائم اس پہ ضائع کرتے ہیں, لیکن ان سچ مطلب کوئی جو عام بندہ ہے پاکستانی, اس کا کوئی پریکٹیکل رول جو ہے پالیٹکس میں نہیں ہے اتنا زیادہ. صحیح. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہاں سے لندن سے ہم نے بات شروع کی تھی کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا قریب ہے, کلوز بھی کرنا ہے. یہاں جس مقصد کے لیے جو ہماری اطلاعات ہیں, جو وہاں جرنلسٹ بھی باقی کام کرتے ہیں, ان کو سامنے جو بیانیہ آتا ہے وہ ذرا اور آتا ہے, تو جو ان سائڈ کا بیانیہ ہوتا ہے یا ان سائڈ کی بات ہوتی ہے وہ اصل میں کچھ اور ہوتی ہے. تو اس میں جو میاں نواز شریف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تجربے سے جو باتیں ہوئی ہیں کہ میرا تجربہ ہے, میاں نواز شریف کہتے ہیں شہباز شریف کو کہ میرا تجربہ ہے کہ جس پرائم منسٹر نے تعیناتی کی ہے آرمی چیف کی, وہ اس کے اگلے ایکسٹینشن تک یا اگلے چیف کی تعیناتی تک وہ پرائم منسٹر نہیں رہا. انہوں نے کہا جی پہلے میں نے کی, میں نہیں رہا, نیا آ گیا بندہ, پھر نئے بندے نے جب ایکسٹینشن تو اس نے دے دی, لیکن ایکسٹینشن کے بعد جب دوبارہ نیا ٹائم آنے لگا اس سے پہلے وہ چلا گیا. اب نیا بندہ آ گیا ہے کرنے کے لیے, تو یہ اگر کر دیتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ہم سے مطلب ہے کیونکہ ان کے کام ہیں نومبر تک جو ہونے والے ہیں. اگر اس وقت ہم الیکشن جلدی کروا لیتے ہیں تو اگر عمران کے ساتھ پورا پاکستان بھی ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو نہیں جیت سکتی. تو اس وقت وہ یہ کریں گے کہ ہمیں جتوا سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ لا سکتے ہیں, لہٰذا بہتر ہے کہ نومبر سے پہلے الیکشن کروائی جائے. جس کی خاطر جو اطلاعات یہ ہیں کہ جو DGISI ہیں وہ امریکہ جا رہے تھے, تو درمیان میں انہوں نے کہ ایک اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر ایک جرنلسٹ نے اطلاع دی ہے کہ ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے, جو آخری ریکارڈ ہوئی ہے, اور اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو چلنے دیں گورنمنٹ کو. بعد میں بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کہیں نہیں جانے دیتے, تو آپ اس الیکشن کو ارلی کا اعلان نہ کریں. تو اس کے لیے تھوڑا سا پھر رویہ چینج ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دیکھیں اس پہ کیا سمجھنا ہے؟ اس پہ تو افسوس, اگر یہ بات واقعی سچی ہے تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب نے ایک طرف آپ نے کہا نا کہ سیکھا, تو پھر کیا سیکھا اینڈ پہ؟ اگر آپ انہی کے ساتھ جا کے جن کے خلاف آپ نے یہ ووٹ کو عزت دو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نے لگایا اور اتنا آپ نے سفر کیا, 3 دفعہ آپ کی حکومتیں گئیں, سارا کچھ ہوا, اینڈ پہ جا کے اگر آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو بہت انفارچونیٹ بات ہے. یہ تو بہت ہی مطلب انفیئر ہے سیاست کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی, اور یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے پھر اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ایز اے نیشن اور ہم دوبارہ سے ایک کرائسس میں جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے ایک بار تو ہر بندے کو ڈنگ لگ چکا ہے نا, جتنے سیاسی لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب کو 3 یا 4 بار لگے گا ابھی, لیکن یہ ہے کہ
بار بار بندہ وہی غلطی کرے جو پہلے ہو چکی ہے. یہ سارے اگر سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو اس چیز کو صحیح نہیں کر سکتے. ہونا چاہیے. یہ دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی بالکل یہ درست ہے کہ اب کہیں سے کسی جگہ سے شروع کرنا پڑے گا نا. اب اگر میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کا بڑا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا اگر وہ اسی کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور جو وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے ملک قوم کے لیے اس کے اوپر وہ جاتے ہیں تو پھر obviously ان کی جو ریٹنگ ہے اور ان کی پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن ابھی تو obviously ایک جنرل پبلک میں یہ پرسیپشن بن چکا ہے کہ دیکھیں یہ سارا کام جو ہے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو مقتدر قوتیں ہیں وہ کرواتی ہیں. اب یہ اس پرسیپشن کو کہاں ختم کرنا ہے؟ یہ جو مناز بھائی نے کئی بات ہے کہ یہ کہیں کسی جگہ سے تو آپ کو جو لائن ڈرا شروع کرنا پڑے گا, آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اور آئیڈیل سچویشن تو جو اس کا میں نے کہا کہ وہ تو یہی ہے کہ جناب جو سیاستدان ہیں وہ بیٹھیں سارے انکلوڈنگ خان صاحب بھی سم ٹائم جو ہے وہ بڑا سخت جو ہے وہ لے جاتے ہیں, سٹانس لے جاتے ہیں, لیکن جب چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اس وقت جو ہے وہ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھر میں اگر آپ کوئی بیل لگاتے ہیں یا کوئی نیا پلانٹ لگاتے ہیں اس کو آپ رسیاں باندھتے ہیں کیلوں کے ساتھ تاکہ یہ سیدھا رہے, زیادہ تیز ہوا آئے تو گرے نہ, آپ اس کو سپورٹ دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کا اگر آپ سمجھتے ہیں, میں تو نہیں مانتا اس بات کو, پاکستان کا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیموکریسی ہے تو وہ ایک بڑی نہیں ہے, اس کو ابھی وہ رسیوں کی اور نیل اس وقت آپ کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. تو خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی اس بات کو دیکھیں. اس میں ایک ہو سکتا ہے اس کی کئی دفعہ یہ خواجہ آصف صاحب نے اور شاہدہ خان عباسی صاحب نے اس کی تجویز بھی دی تھی کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بن جائے جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں بنا تھا نیلسن منڈیلا کے زمانے میں, اور اس کے وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں اب لوگ آئیں اپنے اپنے گناہوں کو تسلیم کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے لائن لگا کے اور پھر آگے جو ہے وہ چلیں. اصل بات یہی ہے جو میں نے کہا نا بیچ میں کہ ایک دوسرے کو روم سپیس دینے کی ضرورت ہے, چونکہ جھگڑا کرنے سے اب یہاں یہ ہے کہ جو بندہ دیکھتا ہے اپنا فائدہ, ہاں ابھی تک اس کو یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بات بہت ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ چلنا ہے. جب اس کا فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو بہت آئین کے خلاف ہے اور ملک کے خلاف ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں عام لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو بالکل انڈر مائن نہ کریں. ڈیموکریسی میں وہ اقبال نے جو کہا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو آپ کا رول بھرل ہوتا ہے ایک عام بندے کا بھی ڈیموکریسی میں. کوشش کریں کہ فیئر رول پلے کریں, بہت زیادہ بائز نہ ہو جائیں ایک سائڈ کے اوپر, وہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوتی ہے. اور اگر یہ جو آپ نے نواز شریف کی بات کی, اگر انہوں نے ایسا کیا تو میرے خیال میں بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ اپنی اس وقت نواز شریف کے لیے زیادہ اپرچونٹی ہے ٹو اسٹرائک اگین کہ جی میں کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, مجھے نکالا گیا تھا اس وقت, خان صاحب نہیں مانتے تھے, اب تو خان صاحب بھی مان گئے, اب تو پی ٹی آئی نون ایک پیج پہ آ گئی. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے جس طرح انہوں نے سی او ڈی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا تھا, اب ٹائم آ گیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کریں. کچھ کنسنسز ہمیں نیشنل لیول پہ کر لینے چاہیے کہ یار ان چیزوں میں ہم نے پولیٹکس نہیں کرنی, وہ ملک کے لیے بہتر ہے, اس کے بعد کریں. اب برطانیہ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ایک نیشنل کنسنسز ہے اکراس دی پارٹیز, لوگ چپ ہو جاتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں ملک کے لیے. تو وہ کلچر میرا خیال ہے دس از دی ٹائم, اگر اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. لیکن ہماری نیشنل لیول کی جو لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی ان میں اتنا ابھی تو کافی حد تک امپورٹنٹ چیز ہے نا قاسم صاحب, جس کی طرف ابھی کوئی بھی بندہ, کیونکہ اب سارے جیسی آپ نے بات کی کہ اپنے مفادات کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو ورسن صورتحال ہے ہماری اکانومی کی, ٹھیک ہے, اس کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. وہ تو ظاہر ابھی لگے ہوئے نا اپنے فائدے کے لیے. تو اب ہمارے نیبرنگ آپ دیکھیں کہ شری لنکا کے اندر جو ہے وہ کیا حال جو ہے وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, we are heading to that, we are heading toward that. عمران خان کی حکومت نے آتے ہی جو سب سے پہلی غلطی کی وہ یہی کی کہ وہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے, ٹھیک ہے جی, ٹائم لیا اس کے اوپر. اسد عمر کو پھر ہٹایا گیا, پھر بڑی مشکل سے شوکت ترین جو ہے وہ اس اکانومی کو اپنی جگہ پہ لے کے آیا. اب یہ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس, اب یہ انڈر پریشر ہے کہ کیا ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو ہم ختم کریں. آپ کو سم ٹائم جو ہے وہ ٹف ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں آپ کو. اگر یہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈیلے کیا آئی ایم ایف کے, یہ دیکھیں یہ سیاسی سلوگن ہوتے ہیں کہ او جی عمران خان چلا گیا جناب آئی ایم ایف کے پاس, یہ تو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا, تو ابھی آپ ہی نہ جائیں پھر. لیکن یہ اب جس طرح نے کہا کہ ہمیں کچھ لائنیں ڈرا کرنی پڑیں گی کہ یہاں پہ ہم نے
پالیٹکس نہیں کرتے. دیکھیں پروڈکٹیو پالیٹکس ہونی چاہیے نا, یہ بہت زیادہ پرسنلائزڈ پالیٹکس ہے جس کا فائدہ انہیں ہوم ورک ان کا بھی نہیں تھا. یہ بسوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگے وہاں بینر, ایمرجنگ پاکستان. یہ میں نے وہ جس کمپنی لگائے میرا ان سے تعلق بھی ہے, جانتا بھی ہوں. ایک کمپین ہے جو 15 دن کم از کم چل سکتی ہے لیکن 1 مہینے کی ہوتی ہے, 40 بسیں کم از کم دینی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے, اور فی بس 300 پاؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پروٹیکشن چارجز وہ سارے ڈالیں تو تقریباً 350 پاؤنڈ ایک بس کے بنتے ہیں. تو انہوں نے 200 بسیں کی ہیں. اب دیکھیں ہم اتنے پاور ہنگری 70-75 ہزار پاؤنڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے گیا؟ اتنے پاور ہنگری ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم لوگ دیکھیں وہ 3-4 دفعہ پرائم منسٹر بن پھر چکے, ساری کیبنٹ یہاں آئی, وہ پیسے کدھر سے آئے؟ چلیں ذاتی بھی اگر کرتے ہیں تو کسی اچھی جگہ پر لگا دیتے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر فیصلے یہاں ہونے ہیں بیٹھ کر, اور چند 2-3 بندے آ جائیں گے بڑے اور بیٹھ کر فیصلہ کر دیں کہ ملک کو آگے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا ہے, تو پھر وہ جو عوام وہاں سڑکوں پر ہے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خان صاحب کے لیے نعرے مار رہے ہیں, اور بچے کو ایک کو دیکھ رہے تھے کہ وہ رو رہا تھا 3-4 دن سے, آج جا کر ملا ہے تو اتنا ہمدردیاں فرض کیا, وہ کیوں ہیں لوگوں کے اندر؟ یہ بس یہ ایک بچہ نہیں ہے, بے شمار لوگ ہیں جو نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور خان صاحب کا بیانیہ اثر کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جو حقائق ہوتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آج کل میڈیا کا دور ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور خصوصاً جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں ان پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم واقعی, جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی بکاری ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ہمارا فیصلہ کرے گا نوجوان, کیونکہ ابھی پڑھ رہے ہیں نا. میں بالکل سمجھ گیا, لیکن اس پر آپ بتائیں کہ یہ چیز جو ابھی اثر کر رہی ہے لوگوں, اور میں ان کی ریالٹی کی بات میں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے جو کریکولم کا مسئلہ ہے اسکولوں سے, کہ کریٹیکل تھنکنگ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. 1 منٹ کے لیے آپ یہ بھی تو سوچ لیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب نے یہ سارا فالس نیریٹو جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھڑا کر لیا. اب غلامی کی جو ڈیفینیشن ہے دنیا میں وہ بڑی اب ہم UK میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں ہم کون سی گوروں کی غلامی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, جو مجھے بھی تانا دے دیتے ہیں کئی دفعہ فیس بک آگے پیچھے کہ تم تو گوروں کے. غلامی دیکھیں, جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے ہمارا USA کے ساتھ ایک انٹرسٹ ہے, وہ آپ بات ایک نہیں, آپ سمجھے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلام اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کا فیصلہ کوئی اور کر رہے ہو, آپ خود کوئی سوچ, آپ کی سوچ عمل, آپ کی سوچ پر عمل نہ ہو. میری نظر میں ایسا نہیں ہوا. میری نظر میں یہ ہوا کہ خان صاحب کی پارٹی کے اندر رفٹ آئی, اور وہ اس لیے آئی کہ وہ خود سے کوئی سیاست اس طرح کی کر رہے تھے. میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, لیکن جہاں میں ایک عام نوجوان کی بات کر رہا ہوں کہ جو وہ یہ کیونکہ یہ فیکٹس کی بات ہو رہی ہے نا, یہ فیکٹس ہمیں کریکٹ رکھنے ضروری ہے. اب تو کیونکہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگس ہے 2 دفعہ, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا, اور اب تو قسم کھا کے میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اسمبلی کے اندر یہ کنفرم کر دیا کہ خط موجود ہے, اور اس کے اندر جو ہے لینگویج جو ہے وہ بھی دھمکی آمیز ہے. بالکل. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو انٹرنیشنل ملک ہے جو بھی ہے, تو کیا وہ دھمکی دے سکتا ہے اس طرح سے رجیم چینج جو ہے یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ US سے جو ہے وہ رجیم چینج کی پالیسی نہیں اپناتا پوری دنیا میں, تو یہ ایک فیکٹ سے نظریں چرانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, اب آپ مجھے بتائیں کہ شام میں ساری جنگ جو ہے وہ کیوں لڑی گئی. دیکھیں اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہے نا جی, جو ہے وہ آپ ہٹائیں وہاں. کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی تو ہے نا, کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی ہے نا کہ خان صاحب نے جتنی خدمت کی ہے امریکہ کی کسی اور نے نہیں کی, مطلب یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے. فار ایگزامپل CPAC کے اوپر کام اس طرح اس سپیڈ سے نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا, بلا بلا. تو یہ تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے جس میں آپ دونوں, لیکن میرا یہ خیال جو مراسلہ ہے, خط ہے, کیا یہ فیکچول موجود ہے یا نہیں, وہ تو بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ چیز سامنے ہے یا نہیں, کیا یہ چیز دھمکی دی گئی ہے یا نہیں. دیکھیں اس میں یہ دھمکی ایک جو ہے وہ ایک تو آفیشیل ہوتا ہے کہ آپ کسی پراپر چینل سے, ایک بندہ ڈپلومیٹ ہے جو بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں نا, نارمل روٹین میٹر میں ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں 100 دفعہ انڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کون تھا؟ نہیں, وہ ان کا اس لیول کا بندہ نہیں ہے, نیشنل لیول کا, وہ ان کی ڈپلومیٹک کور کا ہے, ساؤتھ ایشیا کو دیکھتا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ہے سر, لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. وہ کلیئر ہو چکا ہے کیونکہ ایک بندے کے نہیں بڑے بڑے
قانون دان اور بڑے بڑے بیٹھے میں تو انہوں نے اس کو کیا بالکل فالس نیریٹو مانتا ہوں کہ یہ ایسا بات ضرور دیکھیں امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ انہوں نے ہمیشہ پوری دنیا میں سرو کرنا ہے یہ باتیں روٹین اچھا میں ہوتی کیونکہ رہتی ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے ہاں۔ آپ لاسٹلی ایک میسج دے دیں آج جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارے دیکھنے سننے والے ظاہر ہے وہ بڑے انٹرسٹ رکھتے ہیں اس چیز پر دیکھیں میسج تو آپ ایک میسج دے دیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کیا رزلٹ نکالا ہے میسج شاہ صاحب یہی ہے جو میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں بالکل پولیٹیکل رائے کا بھرپور اظہار کرنا چاہیے ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے اور اوور آل یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس آگے کا راستہ کیا ہے بہت زیادہ سٹک نہیں ہونا چاہیے بار بار سرکلز کے اندر جا کے بس یہ میسج ہے چھوٹا سا جی زاہد صاحب جی میرا بھی بس سمپل سا میسج دیکھیں ہماری ساری بہاریں ہماری ساری عزتیں وقار جو ہے وہ ساری پاکستان کی بدولت ہے تو ہمیں جو ہے وہ بینگ اے پاکستانی سوچنا چاہیے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی اپنے پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کو ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے جب ہم پاکستانی بن کے سوچیں گے جب کبھی ایسا ہو تو جہاں پہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ تھوڑے سے ان کو ڈیمیج بھی ہو رہا ہے لیکن اگر ملک کے انٹرسٹ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو سوچیں یہی ایک واحد حل ہے اور ڈیسیژن سازی میں عام آدمی کو شامل کریں اب عام آدمی جو ادھر بیچارہ ریڑھی پہ ٹماٹر بیچ رہا ہے جس کا ووٹ آپ کو چاہیے اس نے یہاں پہ آ کے تو آپ کی کابینہ کا حصہ نہیں بننا نا تو وہ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی آپ کو ایک جگہ سے شروع کرنا پڑے گا جو کباہتے ہیں سو کال ڈیموکریٹک سسٹم میں اس کو درست کرنا پڑے گا پاکستان بن کے سوچیں پاکستان سے محبت کریں پاکستان ہے تو ہم بہت بہت شکریہ جناب واجد مناز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زاہد چودھری صاحب آپ کا شکریہ ناظرین جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں تمام کا شکریہ آپ نے ہمیں دیکھا اپنی رائے سے نوازا اور آپ کو ہم ہمیشہ آگاہی دیتے آئے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے ہم اوورسیز پاکستانی یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو یہاں جتنے لوگ اپنے ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس حد تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جب یہ سیاسی کھیل شروع ہوا تو یہاں بے شمار لوگ ملے جو رو رہے تھے میں نے خود انہیں کور بھی کیا سنا بھی ان کی ریکارڈنگ بھی کی ہے اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ باہر بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے رو رہے تھے وہ کسی بندے کے لیے نہیں رو رہے تھے اور دوسرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو گورنمنٹ کا جس طرح ذکر کیا کہ یہاں بیٹھ کر اگر انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اور یہاں بیٹھ کر اگر وہ کوئی میسج آ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز آ جاتی ہے یا اپنے ذاتی مفادات جب دیکھتے ہیں کہ یہ خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کچھ بھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو جو اجتماعی مفادات ہیں اس پر وہ فوقیت دیتے ہیں جب یہ چیز ہوگی تو پھر آگے ہمارا بڑھنا مشکل ہوگا لہٰذا بہتر ہے کہ جس طرح تمام جتنے بھی ہمارے گیسٹ تھے انہوں نے بھی اور تمام نے یہ کہا ہے کہ ہم کو اب اجتماعی طور پر سوچنا ہوگا ملک کو چینج اگر کرنا ہے اور کافی حالات چینج بھی ہو چکے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے خدا حافظ